अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलिए जनाब, सबसे पहले आज के व्लॉग की जो पहली ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी हस्ती, किसी शख्सियत की डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत करते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ख़बर देनी है वो हमारे साबिक फ़ास्ट बॉलर हैं जी, शुएब अख्तर। उनके घर में सफ़े मातम जो है वो बिछी है जनाब। उनके बड़े भाई हैं जी शाहिद अख्तर, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और लोगों ने अफ़सोस जहाँ पर किया, वहीं पे बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि रूमर्स भी फैल गई, बहुत उल्टी सीधी ख़बरें भी फैल गई। वो क्या फैल गई वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लीजिएगा कि कौमी क्रिकेट टीम के माय नाज़ हमारे फ़ास्ट बॉलर शुएब अख्तर जो हैं, उनके बड़े भाई का नाम था जी शाहिद अख्तर। वो रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए और सोशल मीडिया पे जब उन्होंने अपने बड़े भाई की वफ़ात की ख़बर जो है वो शेयर की, तो ऑब्वियसली जितने भी उनके मद्दाह हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अफ़सोस का इज़हार किया। और जो उनके ख़ानदानी ज़राए थे उन्होंने ये बताया था कि उनका जो नमाज़ जनाज़ा है वो बुध के दिन हुआ है, और 2026 बुध का दिन, और नमाज असर के बाद उनकी तदफ़ीन जो है वो इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान के अंदर अदा कर दी गई है। शुएब अख्तर ने अपना एक जज्बाती पैगाम लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि इंतहाई दुख के साथ ये ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बड़े भाई शाहिद अख्तर अल्लाह ताला के पास लौट गए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि बराह करम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। और आगे आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ कि वो अपनी वालदा और अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, और यही वजह थी कि उनके भाई के इंतकाल के बाद वो इस कदर शदीद परेशान थे कि उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जो नमाज जनाजा अदा करनी है वो अदा कैसे करनी है। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ऑब्वियसली तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियोज़ मंजर आम पर आते हैं तो लोग कह रहे हैं कि जनाब इनको तो नमाज जनाजा भी ठीक से अदा नहीं करनी आती। ये मिर्ज़ा रूहान मुनीर हैं जी, इन्होंने कहा कि क्या शुएब अख्तर ने नमाज जनाजा ठीक अदा की, खुद देखकर आगाह करें। और उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हुए हैं। अगर मैं वो कमेंट्स रीड करूँगी तो मामला जो हैं वो बहुत आगे चले जाएंगे, इसलिए इसका फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, ये जनाब एक सारिफ है, इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने शुएब अख्तर के भाई के बारे में कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरा रब किसी को हिदायत नसीब करता है तो उससे ऐसे राज़ी होता है। कैसे? उन्होंने कहा शुएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर की वफ़ात के बाद शुएब अख्तर ने अपने भाई की आखिरी वसीयत, जो कि उन्होंने 15 दिन पहले 4 माह की तबलीग से वापसी के बाद लिखी थी और वसीयत सुनाई थी, जिसमें लिखा था कि मैंने ज़मीन में से 3 कनाल ज़मीन जो है वो मस्जिद के लिए वक्फ़ की है, और इस पर मस्जिद तामीर की जाए और साथ में मदरसा, ताकि इसका अजर मेरे वालिदैन को मिलता रहे। ये वसीयत सुनाने के बाद हर आंख अश्कबार थी। वसीयत के मुताबिक शुएब अख्तर के भाई की तदफीन के फ़ौरन बाद 3 कनाल मस्जिद की जो जगह है वो दे दी गई, मदरसे के लिए जगह दे दी गई। और शुएब अख्तर ने ऐलान किया कि मेरे भाई के वसीयत के मुताबिक 3 दिन के बाद इस मस्जिद को बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। यहाँ पर आपको बता दूँ कि शुएब अख्तर के जो भाई हैं शाहिद अख्तर, वो सईद अनवर के करीबी दोस्त थे और बड़े बिजनेसमैन थे, और सईद अनवर की दावत पर वो अपने बिज़नेस को छोड़कर 4 माह के लिए जो है वो अल्लाह की राह में गए थे, और अचानक से उनकी हरकत कल्ब जो है वापस आने के बाद बंद हो गई, और उसके बाद वो रहलत कर गए। और इस मौके पे साबिक कप्तान इंज़मामुल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, राशिद लतीफ़, मोहम्मद यूनुस, सईद अनवर और सकलैन मुश्ताक, ये लोग भी मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पर ना इस वक्त मैं बड़ी भरी हुई आवाज़ के साथ आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी कि आप लोगों को याद होगा कि 2020 के जून में मेरे नाना अबू का इंतकाल हो गया था। और मेरे जो नाना अबू हैं, आप लोग अगर जानते हैं, या मैं अक्सर उनके साथ अपनी स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। जिस तरह आपके घर के बुज़ुर्ग होते हैं ना, जिनको आपने जस्ट एक कोने में बिठा दिया होता है, वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत एक्टिव थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे नाना अबू कल उनकी बरसी थी 10 मुहर्रम को। हम लोगों ने, ये स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे, हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से हमने देगे भी बांटी, हमने लंगर भी बांटा 10 और 9 मुहर्रम की मुनासबत से भी, और मेरे नाना अबू के लिए भी हमने घर में कुरान ख़वानी भी करवाई। हमने ख़ुद माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा, फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा, और फ़ातिहा डन लिख दीजिएगा। मेरे नाना अबू के लिए आपने उनका नाम लेके, उनका नाम था जी हाजी हसन मोहम्मद, और बाकी जो शुएब अख्तर हैं उनके लिए भी, और जो भी शख्सियात जिनकी मैं आगे न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ, उन सब के लिए आप लोगों ने एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करनी है। जो लोग भी पढ़ेंगे फ़ातिहा लिखेंगे, पढ़ेंगे फ़ातिहा डन, यानी
آج اگر ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا. اور اس چیز کو میں یہاں وائنڈ اپ کر کے اگلی خبر پہ جاؤں گی کہ ہمارے جو نانا ابو ہیں وہ آرمین تھے, اور وہ آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے رینجرز کو جوائن کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ آج کے وقت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے نانا ابو جو ہیں وہ برٹش آرمی میں تھے, اور جب انڈیا پاکستان بنا تھا تو پھر وہ برٹش آرمی کے بعد وہ پاکستانی آرمی میں آ گئے تھے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ بائی کاسٹ راجپوت سلہری ہیں, تو ہماری جو روٹس ہیں مطلب ہم لوگ مائگریٹڈ نہیں, ہم شروع سے پاکستان کے ہی تھے. لیکن میرے نانا ابو کے بہت سارے دوست جو ہیں وہ انڈینز بھی تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے. اکثر سکھ حضرات جو پلگرمز آتے ہیں ہر سال, تو وہ اکثر ہم تینوں سسٹرز کو کہا کرتے تھے کہ مجھے وہاں لے کر چلو. تو ہم ان کو گردوارہ, وہ جو کیا کہتے ہیں جہاں پہ یہ آتے ہیں سارے سکھ پلگرمز آتے ہیں, ان کو ہم وہاں لے کر جاتے تھے, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان سکھوں کے ساتھ جو تقسیم سے پہلے کی یادیں ہیں وہ یہ تازہ کیا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری سیکنڈ جو سسٹر ہے, مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی, تو میری جو سیکنڈ سسٹر ہے مجھ سے چھوٹی ہے, ماورا معطر, اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو, تو وہ گاڑی چلاتی تھی. اور میرے نانا نے 1 مہینے میں 2 مرتبہ اس کے ساتھ پلان رکھا ہوتا تھا, جہاں پر وہ گاڑی میں ان کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے لے کے جاتی تھی, اور ان کے وہ تمام پرانے دوست جو اب اس دنیا میں زندہ رہ چکے ہوئے تھے وہ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور دیکھیں کہ پرانے وقت کے جو لوگ تھے ان کو اپنے رشتوں کا کتنا پاس اور مان ہوتا تھا, وہ اپنے رشتوں کو کبھی خراب نہیں کرتے تھے. اور آج کے لوگ اتنے آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں کہ اپنے ہی گھروں کے اندر مر کھپ جاتے ہیں, اور 1 ہفتے تک ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ بدبو نہ چھوٹ جائے. اور یہ ہماری جو جنریشن ہے ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا بننا ہے. اور میرے جو نانا ابو ہیں, میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی کی جان نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو میں نے پہلی بار سب کچھ ان کا جو دیکھا, اور جس طرح کی وہ پاک اور نیک روح تھے, مطلب میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی. یہاں تک کہ جب ان کی جان نکلنی تھی تو جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے نا, انہوں نے ان کے نام بھی بتائے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ, ہم چیئرز پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہم سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. ہمارے پاس آج بھی ان کے تمام ویڈیوز مطلب میموری کے طور پہ موجود ہیں. اور میں سمجھتی تھی کہ 97 ایئرس کے ہو کے وہ اس دنیا سے گئے تھے, نہ ان کو شوگر تھی, نہ بلڈ پریشر تھا, نہ ہی وہ اسٹک پکڑ کے چلتے تھے, نہ ان کی آئی سائٹ ویک تھی. ماشاءاللہ وہ ایک وارئر تھے, وہ ایک فوجی تھے. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, میں کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے نا کہ مطلب اگر ہمیں کبھی چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا ہم بھول پائیں گے. تو میں سوچتی تھی کہ ہاں 97 ایئرز ماشاء اللہ انہوں نے اپنی اتنی جنریشنز کو دیکھ لیا ہے, اتنے زمانوں کو دیکھ لیا ہے, اتنے ڈیکیڈز کو دیکھ لیا ہے, شاید ہم برداشت کر پائیں گے. لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو آج تک میں ان کا غم نہیں بھولی. 2.5 سال تک میں نے ان کے غم کو اس طرح سے بیئر کیا تھا کہ میں پہچانی نہیں جاتی تھی. میری وہ حالت ہو گئی تھی, میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا, میں نے نئے کپڑے خریدنا بند کر دیا تھا, میں نے ہنسنا بند کر دیا تھا. اور اگر کوئی ہنستا تھا تو مجھے وہ زہر لگتا تھا, کوئی مجھ سے ہمدردی کرتا تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. مطلب واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کا کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے تو آپ چند دن کا افسوس کرتے ہیں, چند گھنٹوں کا افسوس کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا اپنا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو تب احساس ہوتا ہے. میں جب ان کو دیکھتی ہوں, میں قبرستان بھی گئی تھی, لیکن جب میں قبر کو دیکھتی ہوں اور میں ان کے چہرے کو امیجن کرتی ہوں جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. یقین کریں ہم جب شاپنگ بھی کرنے جاتے تھے نا تو وہ ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے. ہم تینوں سسٹرز کے رشتے بھی انہوں نے ڈھونڈے تھے, ہماری شادیاں بھی انہوں نے کروائی تھیں. مطلب میں کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو ایک باپ کا کردار ہوتا ہے وہ باپ کا تو ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ ان سے بڑھ کے کوئی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. اب آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہی ہوگا, مطلب ابھی جو آپ نے یہ خبر سنی ہوگی جس میں ہوشربا انکشافات میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں, جہاں پر اسلام آباد کے اندر انسانی گوشت ایک بڑی مقدار میں جو ہے وہ برآمد ہوا ہے, جہاں پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ جو غیر ملکی آپ کو بتایا جا رہا ہے, بیسکلی یہ چائنیز افراد ہیں جو کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے تھے, اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک پورے پاکستان کے اندر پھیلایا ہوا تھا. اور وہ کون لوگ تھے جو ان کے نیٹ ورک اور ان کی چین میں شامل تھے, جو کہ ان کو انسانی گوشت جو ہے وہ فراہم کرتے تھے. یہ پوری جو ہوشربا انکشافات اور تفصیلات ہیں میں آپ کو بتاؤں گی, اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اب تک کتنے افراد جو ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ جتنے بھی مطلب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہمارے تعلقات ہیں نا, وہ اگر قائم رہتے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب تاریخ گواہ ہے کہ ان چائنیز کو آپ نے پاکستان میں لا کے بسایا ہے, ان چائنیز نے ایسے کرائمز کیے ہیں کہ آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر ہی ایک آئی ٹی سینٹر پکڑا گیا تھا, ایک کال سینٹر پکڑا گیا تھا, جہاں پہ نیم اریاں حالت میں آپ کو بے تحاشا چائنیز ملے تھے جو کہ خربوں روپے کا فراڈ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ اندازہ یہ کریں
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے، کوئی 3-4 سال پہلے، یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا جہاں پہ چائنیز افراد پاکستان میں آ کے خود کو مسلم ظاہر کر کے، اسلام قبول کر کے یہاں کی لڑکیوں کو وہاں لے کر اسمگل کرتے تھے اور پھر وہاں جا کے ان لڑکیوں کے ساتھ جسم فروشی ان سے کروائی جاتی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں سے لڑکیاں وہاں جا کے پھنس چکی تھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب تیسری بار یہ چائنیز جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے تھے ذرا اندازہ کیجئے گا۔ ایف آئی اے نے چھاپا مارا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ ساری ہمارے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے انہوں نے کی ہیں، انہوں نے ایف آئی اے کو بتایا۔ اس کے بعد اسلام آباد کا ایک مرکز ہے جی، وہاں پہ ایک گھر کے اندر چھاپا مارا گیا۔ اب یہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ کو صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ غیر ملکی 5 افراد پکڑے گئے ہیں، لیکن آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے یہ پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو پورے پاکستان کے اندر نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، ان کا کام کیا تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ اپنے سینٹرز بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر ایک پروسیس شدہ ایسی مشینیں لگائی ہوئی تھی جن کی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ پوش ایریاز کے اندر یہ رہتے تھے، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایچ ایز کے اندر یا کینٹس کے اندر جب لوگ رہتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے۔ پوش ایریاز میں رہنے کے بعد انہوں نے آگے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی تھیں۔ وہ ٹیمز کیا کرتی تھیں؟ وہ ٹیمز آگے ہاسپٹلز کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ میں تھیں۔ اب ہاسپٹل والے، آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی خواتین کا ڈیلی بیسس پہ پلیسنٹا، جن کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں ان کا پلیسنٹا ہوتا ہے، پلیسنٹا کو وہ نکال کے، تو یہ جتنے بھی خاکروب صفائی کرنے والے لوگ ہیں یہ 800 روپے کلو کے حساب سے ان لوگوں کو بیچا کرتے تھے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افراد تھے یہ کیا کہہ کر ان سے یہ پلیسنٹاز اور انسانی گوشت خریدا کرتے تھے؟ یہ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بیرون ملک جو ہے اس کو بھیجنا ہے، اور یہ جو ہے جانوروں کی خوراک کے طور پہ استعمال ہوگا، جس کی وجہ سے تمام ہاسپٹلز ان کو وہ پلیسنٹاز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے تھے۔ محض 800 روپے کے عوض خرید کے پلیسنٹاز کو یہ بیرون ملک بھیجتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سے کرتے کیا تھے؟ جب یہ پاکستان سے پلیسنٹاز کو اور انسانی گوشت کو باہر بھیجتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ یہ بھیڑ کا گوشت ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ بھیڑ جو ہوتی ہیں، بھیڑ بکریاں، ان کا پلیسنٹا ہے، جبکہ یہ انسانی پلیسنٹاز ہوتے تھے۔ اور اس کو یہ کہہ کر باہر کے ملکوں میں جب بھیج دیتے تھے تو باہر جا کر یہ کس چیز میں استعمال ہوتا تھا؟ باہر جا کر یہ بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ جو طرح طرح کے ایستھیٹک کلینکس میں ہم جا کے بیوٹی کے انجیکشنز استعمال کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایپسٹن فائلز کے اندر کیا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کے گوشت کو کھاتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم سدا جوان رہیں گے۔ اسی طرح سے انسانی گوشت کے شوقین بھی کچھ افراد ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کی پلیسنٹاز اور ان کے خون تک کو بھی باہر کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کھا سکیں اور اللہ معاف کرے کہ وہ اپنے مکروہ ریچولز جو ہیں ان کو کر سکیں۔ اب حیرت انگیز طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ پلیسنٹاز کو اور گوشت کو منگوا کے یہ لوگ ڈی ہائیڈریٹ کرتے تھے، مطلب اس کو سکھاتے تھے، اور سکھانے کے بعد اس کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے تھے۔ اب سوچیں کہ کسی پیشنٹ کو اگر ایچ آئی وی ہے، کسی پیشنٹ کو اگر ہیپاٹائٹس ہے، کسی پیشنٹ کو اگر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو وہ بیماریاں ڈائریکٹ جب باہر کے ملکوں میں جا کے آپ ہی کی اسکن کے اندر آپ ہی کی بیوٹی کے لیے انجیکٹ کیا جائے گا، تو سوچیں کہ وہ بیماریوں کا گڑھ تھا۔ اور آپ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے یہ بات بتا ہی دی تھی ایف آئی اے والوں کو، اور انہوں نے چھاپا مار کے 5 افراد کو گرفتار کر ہی لیا تھا، تو اس کو پہلے خاموشی سے کیا جانا چاہیے تھا، بعد میں اس کا ڈھنڈورا میڈیا میں پیٹا جانا چاہیے تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان اس کا یہ ہوا کہ ان کا جو پورا نیٹ ورک تھا، جو پورے پاکستان انکلوڈنگ لاہور، راولپنڈی، انکلوڈنگ کراچی، ہر جگہ پہ جو پھیلا ہوا تھا، ان افراد نے ہنگامی بنیادوں پہ کیا کیا؟ اپنی فلائٹس کروائیں اور وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ اور ابھی تک ان کی جو حراست میں ہے وہ صرف 5 افراد ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ پورے کنٹری کے اندر سے ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا۔ اور اس سے بھی زیادہ میں کہوں گی کہ یہ گورنمنٹ کی بھی نیگلیجنس ہے، وہ اس لیے کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے ایس او پیز کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہے وہ آپ نے کہاں ویسٹ کرنا ہے، آپ اپنے خاک روبوں کو کیسے دے سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ان ہاسپٹلز کے اوپر بھی بہت چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ تو ہاسپٹل اور کلینکس کھلے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ چائنیز جو سب سے زیادہ مال اپنا ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کرتے تھے ویتنام میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انسانی اعضاء اسمگلنگ کا کیس ہے، اس میں جو گرفتار ہونے والے 5 ملزمان ہیں ان کا فائنلی اب پولیس نے جو ہے جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے، مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ کی استدعا ہو چکی ہے۔ سماعت کے دوران جو ہے ایف آئی اے نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیس کے مختلف پہلوؤں پر مزید تفتیش اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ان کا جو ریمانڈ ہے وہ چاہیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پہ ملزمان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں
جو ایف آئی اے ہے انہوں نے کارروائی کے دوران جو ہے یہ جو افراد پکڑے ہیں ان میں 5 ملزمان جو ہیں یہ چائنیز ہیں، باقی کے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور یہ جو انسانی اعضاء ہیں ان کو قبضے میں لے کر فورنزک جانچ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ تمام ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے اور مبینہ نیٹ ورک کے دیگر سہولت کاروں کے لیے جو ہے وہ تلاش جاری ہے، لیکن اب اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جو یہاں کے لوکل افراد ہیں وہ تو پکڑے جائیں گے، لیکن جو بھاگ چکے ہیں وہ بھاگ چکے ہیں۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ ہیومن پلیسنٹا کو غیر قانونی طور پہ پروسیس کرتے تھے۔ تیار شدہ مصنوعات جو ہیں وہ شی پلیسنٹا کے نام سے ویتنام برآمد کی جاتی تھی۔ تمام ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے جناب اس وقت ان کی چھتر پریڈ اور لتر پریڈ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹس ایکٹ 2010 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور ایف آئی اے حکام کے مطابق نیٹ ورک کے دیگر ممکنہ کرداروں کو جو ہے وہ بیرون ملک روابط سے متعلق دائرہ تحقیقات کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ obviously وہ سارے افراد پاکستان آئے ہوئے تھے، وہ یہاں رہ رہے تھے، لگژری گھروں میں رہتے تھے، اور اندر ہی انہوں نے اپنی یہ پروسیس مشینیں لگائی ہوئی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملات کہاں سے کہاں جا رہے تھے۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا بلاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔